औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अजीज़ मसूदी और आप अपना शो सुन रहे हैं कानून क्या कहता है। सामईन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको कानूनी मशवरे दिए जाते हैं, कानून से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम की जाती हैं और ऐसे दुनियावी मसाइल, समाजी मसाइल कि जिसमें आपको कोई कानूनी मावनत दरकार होती है तो कोशिश की जाती है कि आपको उसका बेहतर से बेहतर हल दिया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपको ट्रैफिक अलर्ट से आगाह करते हैं कि जो आजकल के हालात के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप महवे सफ़र हों तो आपको पता होना चाहिए कि किस इलाके में ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा है। तो आज की पहली अलर्ट जो है वो ट्रैफिक के दबाव के मुतालिक है, जिसका मकाम है जनाब ये है लोवो लेन जानेब टैंकर चौरंगी गार्डन रोड गेट नंबर 5 के सामने बवजह से रोड पर सीवरेज का पानी निकल आया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ये ट्रैफिक को रवां दवां कर रहे हैं। ये ज़िला सिटी की आपने अपडेट समात फरमाई। एक और ट्रैफिक दबाव से मुतालिक अपडेट है, इसका मकाम है मेन यूनिवर्सिटी रोड केमिकल मार्केट और अस्करी पार्क के सामने बवजह BRT वाले तरक्याती काम कर रहे हैं। सिंगल लाइन से ट्रैफिक निकल रही है, जिसकी वजह से हसन स्क्वायर जानिब जेल चौरंगी और फैज़ान मदीना जानिब हसन स्क्वायर ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। यह आपने समात फरमाई ज़िला ईस्ट की अपडेट। और पीक आवर से मुतालिक जो अपडेट है जनाबे वाला, ये आपकी ज़िला साउथ सिटी जैनब मार्केट ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट अब्दुल्ला हारून रोड 3 तलवार मेट्रोपोल फवारा चौक सदर चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड गिजरी MA जिना रोड गार्डन एरिया शाराय फैसल जानिब नर्सरी इसमें शामिल हैं। ज़िला सेंट्रल में गुरु मंदिर जहांगीर रोड 3 हट्टी लियाकताबाद शाराय पाकिस्तान हबीब बैंक जानिब नाज़माबाद लसबेला नाज़माबाद बोर्ड ऑफिस नागन चौरंगी UP पावर हाउस और 4K चौरंगी के दोनों अतराफ शामिल हैं। ज़िला ईस्ट में शाराय फैसल जानिब एयरपोर्ट राशिद मिनास रोड सर शाह सुलेमान रोड यूनिवर्सिटी रोड। ज़िला कोरंगी में हीनो चौरंगी सिंगर चौरंगी वीटा चौरंगी गोदाम चौरंगी कॉजवे रोड एक्सप्रेस वे और बलूच कॉलोनी शामिल है। ज़िला मलीर में मंजिल पम्प कायदाबाद जानिब मलीर हॉल्ट सौराब गोट जानिब न्यू सब्जी मंडी और ज़िला वेस्ट में माड़ीपुर रोड स्टेट एवेन्यू रोड जिना ब्रिज MT खान रोड हबीब बैंक और नौरस चौरंगी शामिल हैं। ट्रैफिक के दबाव की एक अलर्ट मौजूद है, इसका मकाम है मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा जानिब समामा आने जाने वाले दोनों रोड और उनके अतराफ में बवजह BRT बस मंसूबे का तरक्याती काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक को रवां दवां कर रहे हैं। और ये जनाब ज़िला ईस्ट की अपडेट थी। और एक अपडेट है, ये भी ट्रैफिक के दबाव से मुतालिक है, जिसका मकाम है जिना ब्रिज जानिब कीमाड़ी बवजह चाइना पोर्ट पर जहाज़ लगे हुए हैं। गेट नंबर 15 से गाड़ियां चेक यानी की जा रही हैं और गाड़ियों को चेक करके भेज रहे हैं, जिसकी वजह से झील मकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। ये मकामात कौन कौन से हैं? इनमें माड़ीपुर रोड जानिब जिना ब्रिज MT खान रोड जानिब जिना ब्रिज, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आहिस्ता है। ट्रैफिक पुलिस मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा कर रहे हैं। ये आपने समात फरमाई ज़िला वेस्ट की अपडेट। अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इसके लिए आपको पता है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर और इस पे आप अपने कानूनी मशवरे ले सकते हैं, अपना तबसरा कर सकते हैं और दीगर गुफ्तगू कर सकते हैं। जो आपकी राय हो आप वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास एक कॉलर हैं, कौन कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. جی جناب وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جاوید محترم بھائی کیسے ہو آپ؟ بہت 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 شکریہ آپ کا. کون صاحب بات کر رہے آپ نے ہیں؟ میرے کو نہیں پہچانا؟ سر اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی. فرمان جی 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 قاری فرمان صاحب. میں آپ کو اصل میں قاری صاحب کے نام سے یاد رکھتا ہوں. یہ آپ کی کرم نوازی. نہیں نہیں نہیں, یہ آپ دیکھیں بات یہ ہے, قاری حضرات جو ہیں, حافظ جو حضرات ہیں, وہ انتہائی قابل احترام ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام ان کے دل میں منتقل کر دیا. تو آپ لوگ تو ذریعہ نجات ہیں. آپ لوگوں کی عزت تعظیم ہم سب پہ لازم ہے. اور میں خصوصی طور پہ ذاتی طور پہ اپنے علماء کا, اپنے مفتیان اکرام کا, اپنے قاری حضرات کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں. اور میری بدقسمتی رہی کہ میں حفظ نہیں کر سکا. بہرحال یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. تو میں اس لیے میں آپ لوگوں کا بہت احترام کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے لوگوں کو ہمارے معاشرے پہ قائم رکھے. جی فرمان صاحب آپ فرمائیں. آپ کی محبت ہے, آپ کی کوشش ہے, اور میں بھی آپ لوگوں کو جو آپ جو محنت کرتے ہیں سر, آپ کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. اور آپ کے لیے بھی میں ڈھیر ساری دعائیں دینا چاہوں گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ہمارے پیارے جاوید محترم صاحب, آپ ہمارے لیے محترم ہے, قابل فخر, قابل عزت, قابل احترام ہے. ہم تو گناہگار لوگ کی طرح آپ لوگوں کو سیکھتے ہیں. یہ آپ کی عاجزی ہے, یہ آپ کی عاجزی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عاجزی کو پسند کرتا ہے. اور بہرحال آپ بتائیے دیگر کیا معاملات زندگی کے آپ کے چل رہے ہیں, اور شو کے حوالے سے کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہوں, کوئی بات کرنا چاہتے ہوں؟ زندگی کے معاملات بڑی اچھی چل رہے ہیں, اور 2 دن سے تو ہم نے ایک شادی بھی اٹینڈ کر لی. ہمارے کزن تھا, ان کی شادی تھی. ماشاء اور اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. کچھ مہمان آئے تھے, ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی. جی جی. اور بڑی اچھی رہی ہماری یہ جو 2-3 دن, کیونکہ شادی میں مصروف رہا تھا. جی جی. اور باقی یہ ہے کہ زندگانی اچھی چل رہی ہے ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح قائم و دائم رکھے, تاکہ ہم نے جو 2024 گزارا ہے نا, جی جی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں 2025 میں وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جو ہمارے ملک پاکستان کے لیے اچھے ہو, اور ملک پاکستان میں اس کے لیے مضبوطی ہو, اور استحکام ہو, اور سلامتی ہو. اور تمہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم نے اس سال میں کیا سوچا کہ ہم نے اپنے آپ میں کیا تبدیل کیا, کیا ہمارے اندر غلطی تھی, ہم نے کس سے کیا سیکھا, ہم سب کو یہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے جاوید صاحب. جی جی. اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی انسان گناہگار ہے, وہ مغفرت کی دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرماتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی کی دل آزاری ہوتی ہے اس کو معاف کرنا چاہیے, اور اس کو دل پر نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی انسان آپ کے لیے کچھ بولتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آپ پر تنقید کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دل پر نہیں لینا چاہیے. اور جو تنقید کرتا ہے نا, وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میرے اندر کیا ہے, چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو. پھر اس کے بعد دوسرے پر کوئی تنقید کرے تو الگ بات ہے, لیکن سب اپنے اندر پہلے سوچے اور سمجھے. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ایک محترم کالر ہے, وہ میرے اوپر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں آپ کے پروگرامات میں, آرجو کے. اچھا, یہ نہیں ہونے چاہیے. چلیں نہیں, ہمارا محترم کالر ہے. نہیں, آپ نے ابھی خود فرمایا کہ اگر کوئی ہم پہ تنقید کرتا بھی ہے تو جو ہے ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے, بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور بہرحال اب یہ تو دیکھیں نا, دنیا ہے, معاشرہ ہے, اور میرے لحاظ سے, میری اپنی ذاتی رائے میں, جن لوگوں پہ تنقید ہوتی ہے نا, ان میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو تنقید ہوتی ہے. تو آپ میں کوئی بات ہوگی تو آپ کو لگتا ہوگا کہ بھئی آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, تو بہرحال نظر انداز کیا کریں, بڑے دل کا مظاہرہ کریں, یہ سب تو چلتا رہتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ریڈیو پر کال ہی نہیں کریں. ریڈیو پر تو ہمارا ہمارے پیارے عرضے ہیں. نہیں, آپ بالکل کریں. آپ لوگوں کی کال سے ہی تو پروگرام چلتے ہیں, تو آپ چیک کریں, بالکل کریں, آپ کا حق ہے. بزرگ شخصیت ہے جی, اور بزرگ کالر بھی ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ جو انسان تھوڑا عمر اس سے زیادہ ہو جاتے ہیں نا, وہ ہو جاتے ہیں, وہ مسئلے مسائل نہیں. چلے کوئی بات نہیں, وہ بھی ہمارے اچھے محترم. بڑوں کی بات کا ویسی برا نہیں ماننا چاہیے قاری صاحب, چھوڑیں آپ نا.
آپ اپنی سنائیں, آپ کی طبیعت وغیرہ صحیح ہے, اور کوئی آپ کو اگر قانون کیا کہتا ہے اس سے متعلق کوئی سوال ذہن میں ہو یا کوئی بات ہو. سر ایک سوال ہے جی تھوڑا سا. فرمائیے. اگر کوئی انسان ایک 15 پر کال کرتا ہے جی, اور اگر اس کو کوئی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے, ہاں, تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے اس کے نہیں لیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک حساس ادارہ ہوتا ہے اور اس پہ جیسے آپ ہمیں کال کرتے ہیں, یہاں پہ فون مشکل سے ملتا ہے, تو وہ صرف ایمرجنسی ریسپونڈرز ہوتے ہیں کہ جو کسی شدید ایمرجنسی میں ان کو فوری طور پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے نا. تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی کال کو نظر انداز کر دیں کہ جس سے ان کو لگتا ہو کہ اس دوران میں اگر کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی ایمرجنسی ہو گئی, تو اس کی کال نہیں مل پائے گی. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ بالکل کال کر کے ان کی تعریف کر سکتے ہیں یا ان کے کام کو سراہ سکتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو کال کر دیا اور آپ اس کے گھر کے سامنے وہ ڈائریکٹ آ جائے گا اور آپ کو لے کر چلے جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اصل میں ہمارے یہاں نیگیٹو پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. دیکھیے ہماری جتنی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ بلا وجہ میں کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے, اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز کے پیچھے جیسے کہتے ہیں نا کہ بھئی جہاں دھواں ہوتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے پولیس جو ہے خاص طور پہ یہ آئین کہتا ہے, قانون پاکستان کہتا ہے کہ یہ وہ بنیادی یا ریاست کا ادارہ ہے کہ جو ہمیں قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے. پھر یہ دیگر جو ہے اس سے بڑے جو اور ادارے ہیں جس میں رینجر ہے, ہماری پاک فوج ہے یا دیگر ادارے ہیں, تو ان کا رول بعد میں آتا ہے. سب سے پہلے جو ہے پولیس جو ہے وہ ہمارا ایک فرنٹ لائن ہراول دستہ ہوتا ہے, اور اسی لیے آئین نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ضلعی سطح کے اوپر جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ فوری طور پہ علاقہ پولیس میں جو علاقہ تھانہ جو ہے آپ اس سے رابطہ کریں. اور پولیس سے حتی الامکان جو کوشش ہوتی ہے, دیکھیے اچھے برے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, کہیں پہ آپ کو رسپانس نہیں بھی ملتا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہوگی. ٹھیک ہے جناب. بالکل, یہ لوگ جو ہے نا ہمارے لیے قابل فخر, قابل احترام ہے, چاہے پولیس ہے, چاہے رینجرز ہے, چاہے فوج پاکستان ہے, یہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. اور بالکل بہرحال ہمیں اس چیز کو جو ہے نا حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ان لوگوں کی کہ جو ایسی تنقید کرتے ہیں, اور یہ تنقید ہی ہوتی ہے, ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی ہیں, اور اگر معلومات ہوں بھی تو اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوتی. تو لہٰذا جب بھی کسی پہ اگر بات کی جائے یا الزام لگایا جائے تو باقاعدہ اس کے ثبوت کے ساتھ تو مناسب ہوتا ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب, اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 2024 کی جو آپ بھی اگر شیئر کرنا چاہو تو ہم آپ کی زبان میں سنیں, آپ کو خوشی ہوگی کہ 2024 کا کیا شیئر کروں میں آپ کو؟ 2024 کی جتنی پورے سال ہے نا, تو آپ کے لیے اور کس طرح رہا, مطلب آپ کے لیے کیسا رہا اور آپ نے اس میں کیا کیا, مطلب جی ہاں میں بالکل میں اپنے پروگرام میں آپ سنتے رہیے, میں بالکل شیئر کر دوں گا. ویسے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ باتیں کل, چونکہ آخری دن ہوگا تو کل بھی میرا شو ہے, کل کروں گا میں ان باتوں کو کہ میرے لیے ذاتی طور پہ یہ سال کیسا رہا. الحمدللہ, شکر الحمدللہ بہت اچھا رہا مجموعی طور پہ. اور ظاہر ہے چھوٹی موٹی چیزیں تو ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں, اونچ نیچ آتی ہے, تو بہرحال زندگی اسی کا نام ہے. تو بہرحال آپ سے انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی. ابھی اور کالرز بھی ہمارے پاس ہیں, ویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے میں معذرت کرنا چاہوں, میں سب سے معذرت کرنا چاہوں گا, میرے کو تھوڑی لمبی ہو گئی. نہیں کوئی بات نہیں, معذرت کرنا چاہوں گا, کچھ کالوں کی بہت لگ جاتی ہے تو میں معذرت کرتا ہوں. نہیں کوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, آپ کو ترقی دی, کامیابی دے. جاوید صاحب آپ ہمارے لیے قابل فخر, قابل عزت, قابل احترام ہے. ہماری عزت بھی آپ کے دل کے اندر ہے, یقین مان, ہمارے بھائی کہہ سکتے ہیں, ہمارے لیے بڑے ہیں, ہمارے بڑے سربراہ ہیں آپ. بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنا خیال رکھیے گا, کل آپ سے بات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. کل کوئی مہمان بلاؤ گی یا نہیں؟ میں ابھی اس ویک میں تو میرے پاس مہمان نہیں ہے, ابھی تو آپ کو مجھے ہی سننا پڑے گا. پھر انشاءاللہ اگلے ویک میں نئے سال پہ بلاؤں گا مہمان. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کا زندہ باد, جاوید بھائی زندہ باد, جاوید صاحب کا زندہ باد. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا جناب، یہ ہمارے ساتھ کالر تھے جناب قاری فرمان صاحب، اور آپ نے ان کی ملی جلی جو ہے نا گفتگو سنی، اور ہمارے ساتھ یہ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو سامعین، یہ کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک اپنے سندھ پولیس ایف ایم 88.6 کے سامعین کے لیے قانونی کچھ معلومات میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر آپ کے آس پاس اور قریب رہنے والے شہریوں کو اگر کوئی تنگ کرے گا تو اس کو جو ہے دفعہ 268 یعنی 268 تعزیرات پاکستان کی ایک سیکشن ہے، دفعہ ہے، اس کے تحت اس کو جرم قرار دیا جائے گا اور یہ قابل سزا ہے. تو اور اس کے علاوہ پولیس اور تمام ادارے کسی بھی شہری کو بلا وجہ حراست میں نہیں رکھ سکتے. یہ پاکستان لا جرنل 2017 لاہور کا ایک حوالہ ہے جو 105 کے اوپر موجود ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. جی سر، کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں ظفر بات کر رہا ہوں گارڈن سے. ظفر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جی آپ کو بھی خوش آمدید. پہلی دفعہ میری کال آپ کے بہت پروگرام شکریہ. میں لگی جی ہے. جزاک اللہ. جی سر بس وہ فرمائیے. کچھ ایسے سوالات تھے مجھے آپ سے پوچھنے تھے. جی فرمائیے. کیونکہ میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میری یہ سر آپ پوچھیں، میں نے بولا بلا تعامل پوچھیں. جزاک اللہ. اچھا، کچھ لالو کھیت میں ہمارے رشتے دار وغیرہ رہتے ہیں جو وہاں آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں کنسٹرکشن ہوتی ہے، وہاں بلڈنگ باقاعدہ بنتی ہے، پھر اس میں فلیٹ میں لوگ آ کے رہتے ہیں. جی جی. تو پتہ نہیں، وہ یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ فلیٹ خالی کرائے جاتے ہیں، پھر وہ بلڈنگ کو زمین دوز کیا جاتا ہے. جی جی. اور وہ پلاٹ ہو جاتا ہے. ایک یہ بات پوچھنی تھی آپ سے. اور گارڈن کے علاقے میں کچھ اپارٹمنٹ ایسے ہیں بنے ہوئے ہیں 8 فلور کے 7 فلور کے کہ ان کی فائلیں نہیں ہوتی سیل لیز کی، وہ سیل ایگریمنٹ پہ فلیٹ چلتے ہیں. اچھا. اور ابھی حال ہی میں گارڈن پہ اپارٹمنٹ بنا ہے. جی جی. تو میں نے معلومات کری تو وہاں پتہ چلا کہ اگر 3 کمروں کا فلیٹ 65 لاکھ کا ہے، مگر اس کی 26 لاکھ روپے کی سیل لیز الگ سے ہوگی. اچھا. تو یہ کیا کوئی فائلوں میں کوئی، یہ میں معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مجھے خیر کہ بھائی یہ معلومات لینی تھی کہ وجہ کیا ہے. کوئی پلاٹ کے فائل نہیں ہوتی، جو 30 سال ہوئے بلڈنگ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ سیل ایگریمنٹ کے کیوں ہوتے ہیں، یہ وجہ پوچھنی تھی. اچھا سر، پہلے جو ہے نا ظفر صاحب، پہلے سوال کا تو جواب آپ کے یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی موجود ہے، ٹھیک ہے. جو آپ نے لالو کھیت کا ذکر کیا کہ وہاں پہ جو پورشنز بنتے ہیں، یہ فلیٹس جو آپ کہہ رہے ہیں ان کو آپ پورشنز کے نام سے یہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ان کی جو تعمیرات ہوتی ہے غیر قانونی ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ اسی ادارے سے اپروول ملتی ہے اور بعد میں کسی کی شکایت کے اوپر پھر انہی بلڈنگز کو مسمار کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی پچھلے تقریباً 1 مہینے سے ڈی سی سینٹرل طہا سلیم صاحب نے بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں نا لالو کھیت آتا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، تو انہوں نے کافی ایسے احکامات کیے اور اس کی وجہ سے یہ بلڈر مافیا خاص طور پہ جو پورشنز بناتے ہیں لوگ، تو ان کے ساتھ کافی سختی کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غیر قانونی تعمیرات ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر ادارے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، تو یہ ساری اپروولز بھی وہاں سے ملتی ہیں، لیکن آپ یا میرے جیسے کسی شہری کی شکایت کے اوپر ایکشن بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ تو آپ کا پہلا پارٹ ہو گیا. اب آپ نے گارڈن کی جس کی بات کی، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو آپ سیل ڈیڈ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ الگ سے اس کے پیسے دینے ہیں، تو یہ جب آپ کا یعنی پہلا ایگریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ اسی وقت طے ہو جاتا ہے. آپ کو تمام چیزیں، جیسے مثال کے طور پہ الاٹمنٹ آرڈر،
पोजीशन ऑर्डर, आपकी डेवलपमेंट चार्जेस, ये तमाम चीज़ें उसी वक्त आपको बता दी जाती हैं या उनको बता देनी चाहिए। जो लोग आपसे बाद में, क्योंकि देखें होता क्या है, ये पोर्शंस वगैरह या फ्लैट्स जो होते हैं ना, ज़मीन तो एक होती है लेकिन उसके ऊपर 4, 6, 8 जो भी फ्लैट्स वो बनाए जाते हैं तो उनकी सब लीज होती है, ठीक है। अच्छा, उनकी यानी अलग अलग लीज बनती है, इस उस तरह से फिर आपको ओनरशिप मिलती है, यानी आप उसके कुल्ली मालिक में मिल्कियत आपके हाथ में आती है, ठीक है। तो अगर उसकी सब लीज होगी उस शख्स के नाम पे, मिसाल के तौर पे आप ले रहे हैं या मैं ले रहा हूं, तो सेल डीड भी उसी के नाम पे होगी। अच्छा, या तो पहला अमाउंट जो है जो आपने फरमाया उसमें आपको ये बता देना चाहिए बिल्डर्स को कि इसके अंदर जो है ना सेल डीड के अखराजात नहीं हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की फीस वगैरह भी शामिल होती है, और ये आपकी जो भी मेजरमेंट होती है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ्लैट आपका 80 गज का है, 40 गज का है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। और अगर कोई बंगला है तो उसके हिसाब से होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कानूनी तौर पे, देखें कानून मिल्कियत जो है, जो प्रॉपर्टी लॉ जो है, वो आपको एक बात कहता है ख़ास तौर पे ख़रीदार को कि उसका काम है, ये उसका फ़र्ज़ है कि वो कोई चीज़ प्रॉपर्टी ख़ास तौर पे जो इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, गैर मनकूला यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ये इसमें जब भी आप खरीद का काम करें तो आप उसके कानूनी पहलू को पूरी तरह से उसको वेरीफाई करने कि क्या ये गवर्नमेंट की मंजूर शुदा ज़मीन है, क्या मुतल्लिका इदारों की परमिशन एनओसी उनको मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, और बिल्डर से एक एग्रीमेंट जो है उसको किसी वकील से वेरीफाई करवा लिया जाए कि भाई ये एग्रीमेंट मुझे दिया है, मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे कानून की इतनी वाकफियत नहीं है, ठीक है जनाब। तो इस क्योंकि देखें एक आम आदमी को कानून की वाकफियत नहीं होती, क्योंकि कानूनी मामलात बिल्कुल अलग होते हैं, आम बातों से अलग होते हैं। तो ये कोई कानून का आदमी ही बता सकता है कि वो डॉक्यूमेंट में आपको कैसे घुमाया फिराया गया है जिसमें धोखे में आके बाद में आपको वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है सर। तो जी जफर साहब, आवाज आ रही है मेरी आपको? कट गए जी जफर साहब, आवाज कट गए थे अभी, सिंगर जी सिंगर कट गए थे, बिल्कुल कट गए थे माजरत के साथ। अच्छा, मैं अभी आवाज कनेक्टेड हुई है, वो मैं आपने मेरी बात कहाँ तक सुनी? बस अभी चंद सेकंड से कुछ कॉल कटी है। आप मालूमात कानून के दायरे में बता रहे थे ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि बहैसियत खरीदार के आपको ये चाहिए कि जो भी एग्रीमेंट है उसको किसी वकील से समझ लें कि आप के फेवर में हैं चीजें या खिलाफ हैं, आपकी हिमायत में है या आपके खिलाफ हैं, क्योंकि उस जो आपका जो भाई देखिए सेल डीड तो बाद में होगी ना, पहले सेल एग्रीमेंट होगा आपका, ठीक है, सेल एग्रीमेंट होगा। जब सेल एग्रीमेंट, सेल माजरत के साथ सेल एग्रीमेंट जो एक 100 रुपए का भी होता है, 1000 रुपए का भी होता है, पावर किसकी ज्यादा होती है? नहीं देखिए बात यह है कि ये तो याददाश्त होती है, बात पावर की नहीं है। वो तो आपको कभी अगर कोर्ट में जाना पड़ गया ना तो आपके पास एक दस्तावेज होती है। अब तो देखें ना, अब तो यानी ई फॉर्म आ गए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए होता है, अब ऐसा नहीं होता, कंप्यूटराइज्ड है। अच्छा, अब तो पहले वाला मामला नहीं है कि आपने कोई बैंकडेट का बनवा लिया, ठीक है। तो लिहाजा आपको सिर्फ बताने का या सुनने वाले जो हैं उनको बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लें तो ये आप पर कानून ने बाकायदा आपको हिदायत की हुई है कि आप पहले ये मालूमात कर लें कि भाई ये कोई झगड़े की ज़मीन तो नहीं है, इसका कोई मसला अदालत में तो नहीं चल रहा, या कोई बिल्डर या बेचने वाला गलत बयानी से काम तो नहीं ले रहा। ये सारी वेरिफिकेशन होने के बाद आपको कोई किसी भी गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त करनी चाहिए, ठीक है जफर साहब? बिल्कुल बहुत मालूमात हुई, मुझे बहुत फायदा हुआ, और बहुत अल्लाह आपको इसका अजर देगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने आपका टाइम कीमती लिया, कोई मसला नहीं है सर, ये प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए है, आप ही लोगों के लिए है, और इसमें कोई बात नहीं है। आप कॉल्स करते हैं तो ये प्रोग्राम चलता है।
جناب وکیل صاحب جی. آپ کو نئے سال کی پیشگی بہت 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 مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال میں خوشیاں عطا کرے اور آمین. آپ کو بھی کرے جی اللہ بہت تعالیٰ. عنایت, بہت بہت عنایت. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ تھینک یو آپ سو کو خوش مچ. رکھے. بہت اللہ شکریہ. حافظ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر. تھینک یو اللہ حافظ. اچھا جناب, یہ ہمارے کالر تھے ظفر صاحب گارڈن سے, اور پراپرٹی کے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اور انہوں نے اسی کے متعلق سوال کیا. ہمارے ساتھ ایک اور ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ نور جنت. جی فرمائیے. جی نور آپ جنت. کی بہت یاد آ رہی تھی, آپ نے کل شو نہیں کرا. میرا شو جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اتوار کے دن بھی ہاں ہوتا ہے نا, اتوار کے دن. ہاں وہ کل ذرا میرے ساتھ ذرا ایک ایشو تھا فیملی کا, تو میں نہیں آ سکا تھا. اب اگلے اتوار کو انشاءاللہ آؤں گا. جی 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 ٹھیک ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. نئے سال کے آپ کو مبارک. جی آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ظفر بھائی کا خوشیاں السلام عطا علیکم. فرمائے. جی ظفر بھائی کل 12 بجے سے پہلے آپ گھر پہ آ جائیے گا. ہاں ہاں ظاہر ہے ظاہر ہے, وہ تو میں پہنچ جاتا ہوں. جی بھائی. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ اور ہماری شبانہ جی کی نہیں آ رہی. یہ تو مجھے نہیں پتا, کیونکہ ان کا دن بھی الگ ہے, ان کا ٹائم بھی الگ ہے, تو میری تو ان سے ملاقات نہیں ہوتی. جمعے کو آتی ہے, جی جی ہفتے کو آتی ہے. ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہو, جیسے کل میں نہیں آ سکا تھا, کوئی ہو سکتا ہے جی. کوئی کام ہو گیا ہو, تو آئیں گے انشاءاللہ. جی. ٹھیک ہے, جی جی. چلے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا نور جنت. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا تو سامعین, میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ پراپرٹی کے معاملات میں خاص طور پہ خرید و فروخت میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, کہ جو ایک عام آدمی جس کو قانون کی معلومات نہیں ہوتی, تو پھر اس طرح کی پریشانیاں جس کا ظفر صاحب نے ذکر کیا, تو ان پریشانیوں سے ہمیں نبرد آزما ہونا پڑتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جی صاحب کون صاحب بات کر رہے فرمان ہیں؟ معذرت کے ساتھ جی آ جی گیا جی ہوں. فرمان صاحب. جی انتہائی معذرت. بہت جی بہت جی جی معذرت فرمائیے کرتے ہیں. فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو شو اتوار کے دن بھی ہوتے ہیں؟ وہ جو ہے نا قانون سے متعلق نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے پوئٹری کا, شاعری کا ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے اتوار کو رات 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان ہوتا ہے. اس اتوار کو میں نہیں آ سکا تھا, میرے ساتھ ایک گھر میں کام تھا, تو میں نہیں آ سکا, لیکن میں اگلے اتوار کو انشاءاللہ رات 10 سے 11 ریگولر آؤ گے نا؟ جی جی, لیکن اتوار کو اس کا نام ہے شب سخن, اس شو کا نام ہے شب سخن. اچھا اچھا. اس میں تو ہم کو شاعری تو خیر نہیں آتی, لیکن پھر بھی آپ کی اس شو میں بھی حاضری سے اللہ لگائیں بہت گے. شکریہ. آپ بالکل کال کیجیے گا بالکل. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جناب یہ قاری فرمان صاحب تھے, اور انہوں نے پہلے بھی کال کی تھی, یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں, اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں رام سامی سے صبا بول رہی ہوں. جی صبا صاحبہ, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. کیا فرمائیں گی آپ پروگرام کے حوالے سے؟ کوئی سوال کریں گی یا تبصرہ کریں گی؟ کیا کہنا میں آپ کے حوالے سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیے. کہ ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنی نالج ہے, جی اتنا تعلیم کا خزانہ ہے, آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ اب میں تو بڑا لا علم آدمی ہوں. آپ کے بہت, میں جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تعلیم تو بس میں کیا بتاؤں آپ کو, پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے, پی ایچ ڈی ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں پی ایچ ڈی. جی ماشاءاللہ بہت تعلیم ہے آپ کے پاس, نالج بھی بہت ہے. نہیں بہت شکریہ آپ کا. آپ کا کوئی سوال ہے میری بہن تو بتائیے, کوئی ایسا کوئی آپ کو؟ نہیں یہ سوال نہیں, مجھے بس آپ کا تعلیم کے بارے میں پوچھنا تھا. نہیں بہت بہت شکریہ. بہت آپ میں آپ اور آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے. بہت عنایت آپ کی. جزاک اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے, عافیت میں رکھے, اور آپ ایسی کال کرتی رہیں ہمارے پروگرام میں, اس سے حوصلہ بڑھتا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. یہ ہماری بہن تھی صبا رام سامی سے, اور ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب وعلیکم السلام. کون کہاں سے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم کراچی سے. جی کراچی سے. کیا اس میں گرامی کیا نام کیا بتایا ہے آپ نے؟ کراچی سے بول رہے ہیں بس. اچھا
فرمائیے. آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں, اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا تبصرہ کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. آپ کو سال کا مبارکباد دینی ہے, اور بہت شکریہ. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے ایک ایک دن میں آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے, عافیت امان کے ساتھ, خوشحالی, معاشی خوشحالی, ذہنی خوشحالی, سماجی خوشحالی سے مالا مال کرے آپ کو, آپ کی فیملی کو. جی آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اللہ آپ کو بھی خوب بہت بہت بالکل 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 بالکل. ہم سب کو ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے, اور بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرے, اور خدا نہ خاصہ کوئی ناگہانیوں سے محفوظ رکھے. بس میں نے آپ سے بات کروں, بھائی سے بات کروں. جی جی بتائیے, کرائیے بات. جی سر سے ہی بات کریں سر, مبارک چاہتے ہیں. جی 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 کرائیے بات, کرائیے. نہیں میں آپ سمجھے نہیں, میں نے کہا ہمیں آپ سے سلام کا مبارک دینا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اصل میں آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے تو میں سمجھ نہیں پایا آپ نے کیا کہا نا. ٹھیک ہے جی جی چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. جی پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. سامعین, یہ ہماری بہن تھیں کراچی سے, اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کر رہی تھیں. تو بات قانون سے ہی متعلق ہوتی ہے اس شو میں, آپ جانتے ہی ہیں, اور اسی حساب سے سوالات بھی ہوتے ہیں. اور ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں کراچی سے بابر بات کر رہا ہوں. بابر صاحب, آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے شو میں. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے, تبصرہ کرنا چاہیں گے تو میں حاضر ہوں, فرمائیے. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. نہیں نہیں جزاک اللہ, آپ نے کال کیا. جی جی جی. سوال تو کوئی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ آپ کے بارے میں نے سوال کرنا تھا کہ آپ اتنی اچھی کر لیتے ہو سر, کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہو, نہ کسی بڑے سے نہ کسی. اچھا بابر صاحب, بہت عنایت. بابر صاحب, مجھے میرے کسی ٹیچر نے ایک بات سمجھائی تھی. یہ میں چونکہ خود ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, پڑھاتا بھی ہوں. انہوں نے یہ مجھے کہا تھا کہ علم جو ہوتا ہے نا, علم ہوتا ہے نور, اور نور کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, تو اس میں بہت طاقت ہوتی ہے. بالکل طاقت ہے سر. تو یہ اصل میں یہ وجہ ہے. اور دیکھیں, جس کے ہاتھ دھلے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ کا نام رکھا ہوں جنید جاوید صاحب. بہت عنایت, جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. جاوید صاحب, چھوٹا سا کہنا ہے آپ سے, کہنا میں التجا ہے. جی جی فرمائیے. یہ بجلی والے جو چیئرمین ہیں, پانی والے جو چیئرمین ہیں, جی جی, ان لوگوں کو پکڑ کے کیوں نہیں لاتے سر ریڈیو؟ بابر صاحب آپ یقین کریں, میں آپ کو حلفیہ یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے پچھلے سال کی بات ہے, سوئی گیس کے ایک ترجمان کو بلایا تھا, اور حالانکہ یہ شو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے, وہ 2 گھنٹے شو چلا تھا. اس کے بعد سے میں نے کے ای کے لوگوں کو کانٹیکٹ کیا ہے, واٹر اینڈ سیوریج بورڈ والوں کو کیا ہے, مختلف تھانے کے ایس ایچ اوز کو, ڈی سیز کو. یہ نہیں آتے ہیں یہ لوگ, ان کو جو ہے نا ادھر کے روڈ اس قدر خستہ حال ہے. جی 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 کوئی مریض دل کا آ رہا ہو نا تو رستے پہ دم لے گا. بابر صاحب, میں تو جو ہے نا محترم جناب, میں بہت احترام کرتا ہوں, وہ بھی وکیل صاحب ہیں, میئر کراچی ہیں مرتضی وہاب صاحب. میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ وہ کسی طرح سے آ جائیں میرے شو میں. بہت اچھا ہوگا کیونکہ یہ روڈ کے اچھا, مرتضی وہاب صاحب ذاتی طور پہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت ذہین آدمی ہیں, اور وہ بیچارے کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نہیں ہو پا رہی ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ سر کسی دن آئیں اور اپنے شہر کے لوگوں کی کچھ جو ہے نا زبانی سنیں کہ ان کو سڑکوں پہ کیا پرابلم ہے, پانی کی کیا پرابلم ہے, سیوریج کی کیا پرابلم ہے نا. تو یہ میں بالکل, آپ نے مجھے ریمائنڈر دے دیا, یاد کرا دیا. میں کوشش کروں گا کہ اگلے ویک یا اس سے اگلے ویک ان میں سے کوئی آ جائے. ٹھیک ہے سر. بس جاوید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے کہنے میں. بھائی کوئی پتہ نہیں اگلے پل کیا ہونے والا, نہیں اگلے سال 1 دن کا رہ گیا. نہیں کوئی ملاقات ہو یا نہ ہو.
اصل میں دیکھیے یہ صرف جو ہے نا سال کا نمبر چینج ہوتا ہے، حالات تو وہی رہتے ہیں، ہے نا. میں نے بھی ایک زندگی گزاری ہے، یہ تو صرف نمبر چینج ہوتا ہے، باقی ہماری پریشانیاں کم یا زیادہ وہ ہوتی ہی رہتی ہیں. وہ ہم دل خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ہم جو ہے نا دعا دے دیتے ہیں کہ اللہ یہ کرے، بالکل کرتا ہے اللہ، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ صرف نمبر بدلتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب آپ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت تعلیم حاصل کرتے رہے، جی تعلیم دیتے رہے بچوں کو. جی 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 بالکل بالکل. کیونکہ آپ ہی ہمارے ایک ایسے سربراہ ہیں، یقین کیجیے میں جب پروگرام شروع ہوتا ہے نا الف سے لے کے یہ تک آپ کی میں بہت عنایت آپ کی بابر صاحب، میں تہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. اس لیے میں نے کہا جاوید صاحب، جاوید دلیر صاحب جی بہت عنایت آپ کی، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ کو بھی میری طرف سے تہ دل سے جی 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 ضرور. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تھینک یو. اچھا جناب، یہ بابر صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور میری پوری کوشش ہے کہ یوٹیلیٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے ذمہ داران سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے شو میں تشریف لائیں اور ہمارے کالرز کے سوالات جو اصل میں ان کے مسائل ہیں اس کا جواب دیں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ. سر کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ نہال بادشاہ بات کر رہا ہوں. نہال شاہ صاحب، میں آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ لال بادشاہ بات کر رہا ہوں سر، لال بادشاہ. سر میں آپ کی نام سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کیا آپ نے فرمایا؟ لال بادشاہ. لال بادشاہ. جی سر. میرا نام کا تو فلم بھی بنا، ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی سر کیا کہنا چاہیں گے؟ سر آپ سے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی یہ جو میری وائف ہے نا، جی جی، وہ ان کے بھائی جو کہہ رہے کہ ان کو جو مکان ہے نا جی وہ ہم آرام سے بھیجیں گے، ان کو کرایہ آ رہا ہے. اچھا اچھا. تو کرایہ آپس میں باندھ رہے بھائی. اچھا اچھا اچھا. سر آپ ہولڈ پر رہیے، ایک ٹریفک کی الرٹ آئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے دینا. یہ الرٹ ہے، سڑک کھل گئی ہے اور اس کا مقام جو ہے وہ ایم اے جناح روڈ، نمائش جانب کیپری چوک روڈ ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نوٹ یہ ہے کہ جبکہ کیپری چوک جانب نمائش روڈ بدستور بند ہے. یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. جی سر آپ بتائیے کہ آپ کی وائف کے بھائی جو ہیں ان کو کیا مکان نہیں دے رہے ہیں؟ حصہ نہیں دے رہے، ہم آرام سے بھیجیں گے، ہمیں کرایہ آ رہے ہیں، ہمیں فیسلٹیز ہے. اچھا ایک منٹ، آپ کی ذرا بات کٹ رہی ہے. شاید آپ سے میری پہلے بھی بات ہوئی ہے اور میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو سر کتنا خرچہ آئے گا ابھی پارٹیشن جب داخل کریں گے؟ دیکھیے اس میں خرچہ جو ہوتا ہے نا، اب اس میں کوئی کہتے لاکھ، کوئی کہتے 2 لاکھ. دیکھیے یہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ بازار میں کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہو، کھانے پینے کی ہو، آپ کے سامان کی ہو، تو وہ آپ کو کم قیمت والی بھی ملتی ہے اور زیادہ قیمت والی بھی ملتی ہے. زیادہ قیمت والی آپ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ پائیدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کم قیمت والی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو وکیل کی فیس جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. کوئی ایک کام جو ہے وہ آپ کو 10,000 میں بھی کر دیتا ہے اور وہی کام جو ہے نا 1 لاکھ روپے میں بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ کو کم سے کم یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ پیسے ضرور زیادہ دے رہے ہیں لیکن آپ کی لاکھوں کی پراپرٹی بچ جاتی ہے. تو یہ جو آپ نے بتایا نا کہ اتنا خرچہ آ رہا ہے، تو اصل میں یہ معاملات 1-2 دن میں تو طے نہیں ہوتے ہیں. اس کو 3 مہینے سے 6 مہینے، تقریباً 3 مہینے سے 6 مہینے تو کم سے کم لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں اب جب لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو فیس وکیل لیتا ہے نا تو وہ پورے جو ہے نا اس دورانیے کی لیتا ہے، چاہے وہ 3 مہینے ہو یا 6 مہینے ہو، صحیح ہے نا. تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کوئی اچھے سے وکیل صاحب سے رابطہ کر لیں جو پراپرٹی کا کام کرتے ہوں، اور ان سے کہیے کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ پارٹیشن ایڈمنسٹریشن کا کیس کرنا ہے، ٹھیک ہے. یا پہلے یہ بھی بتا دیں کہ اس کا کیا سکسیشن لیٹر ہے یا نہیں ہے،
یہ بھی معلوم کر لیں. شگفتہ سے بھی ہم لوگ ملے تھے. شگفتہ نہیں تھا؟ اچھا اچھا جی جی وہ آپ بلاتے تھے اس کو شو میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں سٹی کورٹ میں ملے تھے. اس نے بولا کتنے کمرے اور کتنا فٹ جگہ اور کیا. ہاں وہ اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ میجرمنٹ ہوتی ہے نا کہ بھائی 40 گز کا ہے, 80 گز کا ہے, 120 کا ہے, 2000 گز کا ہے, 1000 گز کا ہے, اس کے حساب سے اس نے بتایا ہوگا آپ کو. تو یہ 3 month اور 6 month میں ہو جائے گا فائنل؟ بھائی یہ تو میں آپ کو ایک اندازہ بتا رہا ہوں, اگر اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی تو ہو جائے گا. اگر اس میں پیچیدگیاں ہوں گی, کیونکہ دیکھیں سول کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا انسان کے کہنے سے نہیں ہوتا, کاغذ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کاغذ جتنے مضبوط ہوں گے اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں یا ان سے بات کر لیں یا کوئی اور آپ وکیل دیکھ لیں, یا میرے پاس کوئی ایسے جو گیسٹ آتے ہیں ان کا میں آپ کو نمبر دے دوں گا, آپ ان سے رابطہ کر لیجئے. ٹھیک ہے جناب, میسج کر دینا سر. یہ جی اگر کوئی اچھا وکیل ملے. جی جی میں آپ کو بالکل, میں یہ پیر منگل بدھ میرا شو ہوتا ہے, اور اس ویک میں تو میرے مہمان نہیں آئیں گے, اگلے ویک میں جو بھی اگر آئیں گے میں آپ کو ڈائریکٹ ان سے نمبر بھی دلوا دوں گا, آپ کی بات بھی کروا دوں گا, پھر آپ ان سے طے کر لیجئے گا جو بھی ہوگا. ٹھیک ہے, اوکے سر. السلام علیکم. ہیپی نیو ایئر. بہت ہیپی نیو ایئر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا جناب, یہ لال بادشاہ صاحب تھے ہمارے ساتھ. ان کا پارٹیشن ایڈمنسٹریشن کا سکسیشن کا ان کا ایشو تھا, وہ آپ نے سماعت فرمایا. اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی سر الحمدللہ. کون سا بات کر رہے ہیں, کہاں سے بولتے ہیں؟ سنا ہے کہ خوبصورتی کسی زیورات کے محتاج نہیں ہوتی, تو آپ کا جو پروگرام ہے کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. سر نام کیا ہے سر آپ کا؟ میرا نام ہے شاہ جہان خٹک. جی شاہ جہان خٹک صاحب, میں آپ کو تہہ دل سے اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ نے بڑی خوبصورت کئی مرتبہ آپ کی بات ہوا کہ وہ کلاس سب آتے تھے, جی پینشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی ہمارے کئی مرتبہ. جی 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 تو وہ نہیں ابھی تک. چلو اللہ مالک ہے, اور اس کا میں نے بولا کہیں اٹھا سکتے ہو آج. اچھا دوسری بات یہ ہے, جی جی اگر زندگی کا پرسوں سے نیا سال شروع ہو رہا ہے, ہاں ہاں ہاں, تو میں جتنا آپ کے پاس کلر آتا ہے جو بھی آتا ہے جی تو سب کچھ چاہیے کہ کل رات کو خیر دعائیں مانگے اللہ سے, نیا سال آ رہا ہے, بالکل بالکل اس کو خیر خیریت سے جی 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 گزارے, کوئی ایسا واقعات نہ ہوئے, امن امان سے گزارے, جی جی بہت اچھا ہوگا. نہیں نہیں بالکل خٹک صاحب, آپ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. اور یہ کوئی جو ہے نا فائرنگ کرنے کا, پٹاخے پھوڑنے کا ایونٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت مانگنی چاہیے. بالکل بالکل, مجھے خیریت مانگنا چاہیے. اللہ سے پیالہ دینے سارا خیر خیریت سے امن سے گزارے. جی ہاں جی ہاں, بس یہ دعا کرنا چاہیے سب لوگوں کو. یہ سارے والا کو بھی بتا رہا ہے, جو بھی سن رہا ہے جی جی مہربانی کر رہا ہے, اور دعا سے اللہ سے دعا سے نہیں بہت بہت شکریہ شاہ جہاں خٹک صاحب, اور آپ کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا. ایسے ہی آپ کال کرتے رہیے, انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. ہمارا بھائی جان بات سنو ذرا. جی جی ہمارا کام لگتا نہیں, بہت کم لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا میں تو نہیں جا رہا ہے. نہیں خٹک صاحب, ہوتا ہی ہے جیسے ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا, ابھی کم سے کم 10-20-25 بہت لگ رہا ہے. سر بات یہ ہے کہ مہربانی کر کے نا, نہیں میں بالکل میں اس پہ جو ہے نا بات کروں گا. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے پیار کرنے والے بہت سارے کالرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ اس سے بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ کال کر رہے ہوں گے تو کال نہیں لگتی ہے, ٹھیک ہے. مگر بہت کبھی بہت پھر میرا بہت آتا ہے 15 منٹ کا, کم سے کم 50 منٹ تک لگ جاتا ہے. نہیں انشاءاللہ لگے گا, انشاءاللہ اب لگے گا. میں یہاں بھی کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ لگے گا. میں نے بولا آپ دیکھ لیتا کوئی نہیں بالکل ڈونٹ وری, میں انشاءاللہ یہ کرتا ہوں. نیکسٹ آپ کی کال جلدی ملے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سرکار بھائی دوستوں کو سب کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. اچھا جناب, یہ فیس بک پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. شو کو لائک کیا ہے نذیر کھوسو صاحب نے, محمد عدنان صاحب نے, خان خٹک صاحب نے, وسیم عباسی صاحب نے, حسن زئی صاحب نے. آپ سب حضرات کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں پروگرام کی پسندیدگی کے لیے. اور کومنٹس میں نذیر کھوسو صاحب ہیں, صحبت پور بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. اور یہ ایک اور میسج جو ہے یہ اصغر علی پتافی صاحب کا ہے, یہ چیک نمبر 183P صادقآباد سے ہیں. تو یہ اب تک کی ہماری فیس بک کی اپڈیٹ تھی. اور جیسے کہ کالرز
ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. ابھی بھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں سے. جی السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, کون بات کر رہی ہیں آپ, کہاں سے؟ جی لائٹ نہیں ہے نا, سگنل نہیں آ رہی. اچھا اس میں گرامی کیا ہے, نام کیا ہے آپ کا, کہاں سے ہیں؟ شہر بانو بات کر رہی ہوں. جی شہر بانو صاحبہ, میں آپ کو تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں. آپ کیا فرمانا چاہیں گی, کوئی سوال آپ کا یا کوئی تبصرہ ہے تو بتائیے. میں آپ کو نئے سال کے مبارکباد دینا چاہ رہی بہت تھی. بہت شکریہ, آپ کو بھی نئے سال کی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آنے والا ایک ایک دن آپ کے لیے بہت خوشحال کرے, معاشی طور پہ, سماجی طور پہ. اللہ آپ کو آباد رکھے, آپ کی فیملی کو آداب رکھے, آباد رکھے. آپ کو بھی, جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ایک بات کہنا چاہوں جی گی جی جی فرمائیے. نئے سال میں جب ختم کرو گے نا ہاں تو انشاءاللہ, اور اپنا یقین رکھیں. جی اور جی ہم جی دور سے تھوڑا سا جو ہے نا کنارہ کشی کرنے ہمارا بہت ترقی کرے گا, جلد ترقی کرے گا. جی جی بالکل بالکل, آپ نے درست فرمایا. بہت آپ نے اچھے خیالات کا اظہار کیا. آپ ایسے ہی کال کرتی رہیے, انشاءاللہ پروگرام کی رونق بڑھاتی رہیے. اور کوئی آپ کا قانونی سوال ہو وہ آپ کیجئے گا, اگر آپ کا کوئی سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, تھینک یو سو مچ. سننے والوں کو میری طرف سے جو بہت شکریہ. اور آپ کی طرف سے بھی, اور تمام سننے والے جو ہمیں سن رہے ہیں اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, ان کی طرف سے بھی آپ کو بہت سلام اور بہت دعا آپ کے لیے. بہت شکریہ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین ہماری بہن تھی شہر بانو, اور آواز ان کی کلیئر نہیں آ رہی تھی جتنا میں سمجھ پایا. انہوں نے بہت اچھا میسج دیا اور سب لوگوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا, اور اس طریقے سے ان کی کال کمپلیٹ ہوئی. تو اب پروگرام کا وقت بھی تقریباً اختتام کی طرف ہے, اور اگر اس دوران میں کوئی کال آ جاتی ہے تو وہ ہم آخری کال لے لیں گے. اور میرا ہمیشہ کی طرح آپ کو میسیج یہی ہوگا کہ بحیثیت پاکستان کے شہری کے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو بنیادی حقوق کا, بنیادی قوانین کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وکیل ہوں یا آپ نے قانون پڑھا ہو. جیسے آپ ریڈیو پہ, ٹی وی پہ, اخباروں میں جو معلومات دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کی یعنی کسی نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو دی جاتی ہیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ہمارے سندھ پولیس FM 88.6 پہ سننے والے ہیں اور فیس بک پہ ہمیں دیکھنے والے ہیں, ان سب سے گزارش ہے کہ ایک اچھے شہری کی حیثیت سے قانون کا جاننا آپ سب کے لیے ضروری ہے. اس سے آپ کو اپنی طاقت کا, اپنے اختیارات کا پتہ چلے گا, اور جب آپ کو اپنے اختیارات کا پتہ چلے گا تو آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اور آئین نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ اپنے حقوق کا خود تحفظ کر سکیں. لیکن جب تک آپ کو قانون کی واقفیت نہیں ہوگی تو آپ صرف تنقید کرتے رہیں گے, لیکن تنقید سے آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ اپنے حقوق کو عدالتوں کے ذریعے, جیسا کہ آئین میں آپ کو دیے گئے, آپ اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو ویسے تو کل آخری دن ہے, میں ایڈوانس میں آپ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ادارے سندھ پولیس FM کی جانب, FM 88.6 کی جانب سے, اپنی پوری ٹیم کے جانب سے, اپنے ہیڈ کی جانب سے, اور خود اپنی جانب سے تہہ دل سے تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو نئے سال کی نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی کو شاد آباد رکھے, اور آپ لوگوں کو دنیا میں ہر وہ سہولت جس کے آپ تمنائی ہیں, آپ تمنا کرتے ہیں, سماجی طور پہ, معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل و عیال کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے بڑوں کو, اور جو آپ کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, محلے والے ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. انہی کلمات کے ساتھ میں آج کے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں. آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر جاوید عزیز مسعودی آپ سے اجازت چاہتا ہے. آپ کے شو
قانون کیا کہتا ہے سے انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے اسی شو میں ملاقات ہوگی. قانون کیا کہتا ہے. کل تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. شب بخیر. پاکستان زندہ باد.